नाज़रीन माज़ूम में एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद और हमारे साथ मौजूद है मौलाना अबुल हसन अलवी साहब, और आज हम जो बात करेंगे वो माह रमज़ान की तैयारियों के उन्वान से करेंगे। सहीफ़ा कामला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक पूरा मंशूर एक दुआ की सूरत में हमें दिया है, जिसमें माह रमज़ान के हकूक़, हमारे फ़राइज़ और क्या ज़िम्मेदारियाँ हमारी बनती हैं, कैसी तैयारियाँ हमें करनी है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आगा है। अस्सलाम वालेकुम आगा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपको कुछ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में भी और तमाम अहले ईमान की खिदमत में सलाम अर्ज़ करूँगा और खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआगू हूँ कि हम सब को हकीकी माना में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पैरवी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। जी आगा, मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है फ़िलहाल 10 दिन हैं माह रमज़ान में, लेकिन ये ज़ाहिर दिन बहुत अहम है। ज़ाहिर माह शाबान रसूल खुदा का महीना है, कल की तैयारी भी इसमें होती है, तो ये चीज़ें समझना और समझ के करना, थोड़ा सा इस पे भी बयान कीजिएगा, थोड़ा सा तारीफ कीजिएगा कि सहीफ़ा कामला की जो दुआ नंबर 44 है ये क्या है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं और ये किस तरीके से माह रमज़ान के हवाले से हमारी ज़ात की तामीर में मददगार साबित होती है, बिल्कुल माह रमज़ान को सामने रखते हुए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मौजू और बहुत बुनियादी मौजू माह रमज़ानुल मुबारक करीब है। इस्तक़बाल माह रमज़ान हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस महीने का इस्तक़बाल करें, इसको अहमियत दें, क्योंकि जब एक लिहाज से तो हम मेहमान होंगे, जो रिवायात में आया है कि माह रमज़ानुल मुबारक में मोमिनीन अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, और एक जहत से आप अगर हम देखें तो ख़ुद माह रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए मेहमान है, मेहमान बन के आता है। तो इसमें हमने उस मेहमान की, क्योंकि जितनी आपकी नज़र में मेहमान की अज़मत होती है उतना ही आप उसको प्रोटोकॉल देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, उसके लिए एहतमाम करते हैं। आप देखें जब भी हमारे घरों में कोई मेहमान आता है, अलबत्ता आजकल मेहमानी वाला रवाज थोड़ा सा कम हो गया और महंगाई का जो खौफ है वो लोगों को, अगरचे महंगाई वाक़ई है, इसमें शक नहीं और बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जहाँ पे मगरबी कल्चर की यलगार है मुसलमान दुनिया में भी, तो उसमें से एक यही मेहमानों वाला सिलसिला कम से कम हो रहा है। हालांकि ज़ैफ़ जो मेहमान है वो अल्लाह ताला की रहमत होता है, तो मेहमान जितना अजीम मेहमान हमारे पास आ रहा होगा तो हम उसको उतना ही प्रोटोकॉल देते हैं, उसके लिए इकराम करते हैं। मेहमान इकराम मांगता है, खाना हर कोई घर से खा लेता है, ठीक है। मेहमान को असल में जो है आपने उसके साथ वो रवैया, वो अखलाक, वो तरीका जो होता है वो इकराम, और फिर इसी तरह हम जो ज़्यादा ग़िज़ाएँ उसके लिए एहतमाम करते हैं, तो ये भी इधर रखिएगा, यानी जो कुछ घर में होता है उसके सामने रख दिया जाए, तो ये इकराम होता है, इज़्ज़त होती है मेहमान की। तो यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला का महीना शहरुल्लाह, इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा कि इस महीने के जो चंद नाम इसी दुआ के अंदर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किए हैं, तो माह रमज़ान का एक नाम ख़ुद शहरुल्लाह है, और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जो शाबान का खुतबा आखिरी था जिसमें फिर रमज़ान के बारे में आगाह किया लोगों को, वो भी बड़ा बुनियादी खुतबा शाबानिया जो है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, उसमें भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, यानी तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है ये। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शाहरहू, अल्लाह का महीना, यानी हू की ज़मीर इस दुआ में अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ पलट रही है। तो अब जिस चीज़ की अल्लाह की तरफ निस्बत हो जाती है तो उसकी अज़मत आप देखें फिर उतनी, जिस तरह खाना काबा की अज़मत है अल्लाह ताला की तरफ निस्बत की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है अल्लाह की तरफ निस्बत की वजह से, अलीन वलीउल्लाह निस्बत है अमीरुल मोमिनीन की अल्लाह की तरफ, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की निस्बत है रसूलुल्लाह के साथ। तो ये निस्बतें जो होती हैं इनके अंदर बहुत कुछ पोशीदा होता है। अलबत्ता ये निस्बतें मकतबी निस्बतें हैं, इनकी तरफ हमें तवज्जो रखने की ज़रूरत है। ये इनकी बुनियादें हैं निस्बतों की। इस वजह से जो निस्बत होता है उस निस्बत से चीज़ों की अहमियत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। तो अल्लाह का महीना जो हमारे पास एक लिहाज से मेहमान के तौर पे आ रहा है, तो हम उसका कैसे इस्तकबाल करते हैं,
اس کو کس طرح ویلیو دیں گے؟ تو یہ ہمارے ایمان کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. ہم کتنے مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ سے منسوب چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ تقوی القلوب کی تعظیم کرتا ہے، یہ تقوی قلوب کی نشانی ہے، یعنی تعظیم شعائر پروردگار. خود رمضان المبارک نشانیوں میں سے ہے پروردگار کی. جس طریقے سے آپ دیکھیں قربانی کو اللہ نے نشانی کہا ہے، اسی طریقے سے خداوند متعال نے صفا و مروہ کو نشانیہ شعائر میں سے کاؤنٹ کیا ہے. تو اسی طریقے سے رمضان المبارک جو ہے وہ ایام پروردگار ہیں، خداوند متعال کا ایام ہے. تو یہاں سے مومن کا تقوی پتہ چلے گا کہ وہ کس طریقے سے اہمیت دیتا ہے. اچھا، اب میں اس سے پہلے کہ اس دعا کے میں چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جن کا دور امامت کٹھن ترین دور ہے، اور تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں ایک دفعہ، ایک سرسری سا مطالعہ بھی، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، یعنی تقریباً 250 سالہ دور جو بنتا ہے، اس میں سخت ترین مرحلہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کام کیے اپنے بابا کی شہادت کے بعد، جب امامت کے منصب کو سنبھالا. ہمارے ہاں عموماً ایک تصور جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ بیمار امام، تو بیمار امام سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بیمار ہی رہے، وہ ہمیشہ بیمار ہی تھے. ایسا نہیں تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام خداوند متعال کی طرف سے خاص مصلحت کے تحت عاشور کے ایام میں مریض ہوئے تھے تاکہ نسل امامت باقی رہ سکے. اب آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے کوفہ میں خطبہ ہے، شام میں خطبہ ہے، اور وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیا اور یزیدی ستونوں کو گرا دیا امام نے. تو اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 40 سال جو امام کی زندگی ہے اس میں امام نے ایک نہضت شروع کی، کیونکہ جو ماحول تھا وہ یزیدی ماحول تھا. اوورال آپ تصور کریں کہ جہاں پہ لوگوں کے اندر سے اقدار اسلامی ختم ہو چکے تھے، تعلیمات اسلامی بالکل کم ہو چکی تھی. کیونکہ دیکھیں یزیدیت جب معاشرے میں آ جاتی ہے پھر آپ سمجھ لیں کہ اسلام معاشرے میں ختم ہو گیا یا ختم ہو رہا ہے. یزیدیت کی یلغار یہی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی بنیادوں کو ختم کر دیتے ہیں. یزیدیت والے جو ہیں، جو یزید، جس طرح فرعین، یزیدیت، یہ سب وہ جو فساد فی الارض پھیلانے والے کیٹیگری ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ ایک نہضت، ایسی نہضت جس کے متعلق ہم جتنی تحقیقات کریں کم ہے. بہت ضروری ہے کہ امام کے اس زندگی کے مرحلے کو سمجھنا. اس 40 سال میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بنیادی کام کیے. اس کی طرف توجہ کریے گا. 3 قسم کی ثقافتیں ایجاد کی. کلچر آف اسلام کو وجود دیا دوبارہ سے. یزیدی کلچر کو امام نے ختم کیا. پہلا کام کیا امام نے قرآنی ثقافت کو عام کیا. آپ روایات میں پڑھیں، امام ایک خوبصورت لحن سے قرآن پڑھتے تھے. اتنے خوبصورت لحن سے قرآن پڑھتے تھے، بعض اوقات عمومی مجمع میں جا کے پڑھتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا، لوگوں کی قرآن کی طرف توجہ بڑھتی تھی، غور و فکر کرتے تھے قرآن کی طرف. یہاں تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب حضرت گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو جو دروازوں کے آگے سے لوگ گزر رہے ہوتے تھے، بعض پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو وہ ادھر ہی کھڑے ہو جاتے تھے. کئی دفعہ ہجوم لگ جاتا تھا امام کے دروازے پہ، لوگ جو سننے والے کھڑے ہو جاتے تھے. اس طرح خوبصورت انداز سے امام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اور یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ قرآن کو خوبصورت لحن میں پڑھو، خوبصورتی سے پڑھو. آج دیکھیں ہمارے ہاں اتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن کریم ایک بڑی تعداد کو پڑھنا ہی نہیں آتا. میں بعض کو دیکھتا ہوں کہ وہ چینلز کے اوپر اور حتیٰ جو ہے وہ کئی دفعہ ریکارڈنگز کروا رہے ہوتے ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی ان کی صحیح نہیں ہوتی، یا مثلا ان کو آیتیں پڑھنی نہیں آتی، وہ آیتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ ترجمہ کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ہمیں قرآن کریم پڑھنا، حتیٰ ہمیں اگر عربی بھی پڑھنی پڑے، عربی بھی سیکھنی پڑے، بلکہ سیکھنی چاہیے، ضروری ہے ہمارے لیے ایک لحاظ سے عربی سیکھنا. کیونکہ اللہ کے دیکھیں لوگ بزنس کے لیے دوسری زبانیں سیکھتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے چائنیز کو کہ جو عربی سیکھ رہے ہیں بزنس کے لیے، جو پرشین سیکھتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں بزنس صرف امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے. ٹھیک ہے،
تو ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ ہم کیوں قرآن کریم جو اتنے عظیم نسخہ ہے پروردگار کا اس کے لیے عربی زبان نہیں سیکھتے؟ 6 مہینے اگر آپ عربی پہ محنت کریں آپ کو عربی زبان کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گی. پھر آپ قرآن کریم پڑھیں گے، پھر آپ دعائے کمیل پڑھیں گے، پھر آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیں گے، آپ دیکھیں آپ کو کتنی ہمیں لذت آئے گی. تو اس میں اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم خوبصورت لحن سے قرآن پڑھیں، کوشش کریں. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پڑھتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سن کے غش کر جاتے تھے امام کی تلاوت کو. اچھا، امام نے یہ پہلا کام کیا کہ قرآن کریم کی ثقافت کو عام کیا. دوسرا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورائی ثقافت کو عام کیا. عاشورائی ثقافت کس طرح عام کی؟ دیکھیں، مجالس تو برپا ہو نہیں سکتی تھی، اسی طریقے سے گھر میں بھی مجلس نہیں ہو سکتی تھی، مسجد میں بھی مجلس نہیں ہو سکتی تھی، باہر مجالس کی پابندی تھی، یزیدیت کا ماحول تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام اب کسی بھی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانا چاہتے تھے. حضرت نے گریہ کیا. حضرت کے سامنے پانی آتا تھا، حضرت روتے تھے. حضرت کے سامنے کھانا آتا تھا، حضرت گریہ فرماتے تھے. حضرت بازار میں جاتے تھے، قصابوں سے پوچھتے تھے کہ یہ جو حیوان ہے جو لے کے جا رہے اس کو پانی پلایا یا نہیں، وہاں پہ گریہ فرماتے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی طرف رخ کر کے سلام بھیجتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تو واقعاً ایسا ہے جس کے لیے امام مسلسل رو رہے ہیں. یہ زندہ کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو زندہ کرنا. اور پھر آپ دیکھیں جو بیویاں تھیں ان کو تقریباً 1 سال تک وہ مسلسل انہوں نے مجالس، اپنی ایک محدودے میں مجالس وہ گریہ کرتی تھی بیٹھ کے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کھانا خود بنواتے تھے، یہ معتبر کتابوں کے اندر. امام نے ان کو کہا تھا کہ آپ خواتین بیٹھو، گریہ کرو، جو بنی ہاشم کی خواتین تھی، اور کھانے کا اہتمام میری طرف سے ہوگا. تو یہ کیوں تھا سارا کچھ؟ تاکہ خواتین کے ذریعے سے اس نہضت کو آگے بڑھایا جائے. اب آپ دیکھیں تیسرا کام، یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام مادی معاشرے میں. دیکھیں آج صرف مادی معاشرہ نہیں ہے، جہاں پہ بھی روحانیت اور معنویت نہیں ہوگی وہاں پہ معاشرہ مادی ہو جائے گا. مادی یعنی جہاں پہ ہر چیز پیسے پہ تولی جائے، اقدار ختم ہو جائیں، صرف اور صرف پیسہ اور ظاہری رکھ رکھو، معنویت نہیں ہے، اقدار نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہیں. یہ اس کو مادی معاشرہ کہتے ہیں. مادی معاشرہ یعنی جہاں پہ الہی اقدار سوسائٹی کے اندر سے ختم ہو جائیں. یزیدیت میں یہی ہوتا ہے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا جو اقدام کیا وہ یہ تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا، اور دعاؤں کے ذریعے سے مکتب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج کی. آپ دیکھیں یہی جو ہم 44 نمبر دعا جو صحیفہ کاملہ کی آج جس کے اوپر ہم ایک نظر کریں گے، اس کے اندر اول سے لے کے آخر تک میں مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ اس کو ایک نظر پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اس کے اندر پورا نظام رمضان المبارک کا پورا نظام. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو بڑی بنیادی چیز یہاں پہ بیان کی آخر دعا میں، فرمایا خدایا یہ جو کچھ مانگ رہا ہوں یہ میری پوری زندگی کا شیڈول بن جائے، پوری زندگی کا. یعنی یہ صرف اس مہینے کے لیے نہیں ہے، یعنی رمضان المبارک کوئی سیزنلی چیز نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ماہ رمضان المبارک ایک سیزن ہے عبادت کا اور اس کے بعد پھر سیزن ختم، یعنی پھر کچھ ہم نے وہ کام نہیں کرنے. یہ ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے جو بہت نقصان دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ماہ رمضان ایک سیزن ہے، جس طرح یہ ابھی پتنگوں کا سیزن، حالانکہ پابندی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن پھر پتنگوں کا سیزن آ گیا، یہ مہینے بعد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے محرم جو ہے اس کا جو ہے وہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ ایک سیزن ہے. اسی وجہ سے ایک بڑی تعداد عاشورہ کے بعد اصلاً ایسے لگتا ہے جیسے ان کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ظاہری تعلق ہے ہی نہیں، بالکل غائب، میدان سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ سیزنلی چیز نہیں ہے. رمضان المبارک اصل میں ایک ٹریننگ سینٹر ہے. اس ٹریننگ سینٹر میں آپ نے جانا ہے، اس کارگاہ میں آپ نے جانا ہے، آپ نے آپ کو تیار کرنا ہے. جس طرح حج ہے، جس طریقے سے محرم ہے، بالکل رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان بچھایا ہے کہ آؤ اے صاحبان ایمان، جو کچھ لے سکتے ہو پورے سال کے لیے اس مہینے سے لے لو، جو کچھ چاہتے ہو، مادی اور مانوی. تھوڑا سا میں آپ کو معذرت چاہوں کٹ کرنے
کرنے کے لیے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ میں کس کو مہمان بلا رہا ہوں اپنے پاس اپنے دسترخوان پہ، مگر کیا جو مہمان جا رہا ہے اسے بھی اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہے کہ وہ کیا اور کس حیثیت سے جا رہا ہے، اور اس حیثیت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو کن، یعنی مثلا اگر میں کہیں جا رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں اتنی بڑی مثلا ہستی سے ملنے جا رہی ہوں کالج سے، تو اس میں کیا یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنی کس حیثیت کو، کس شخصیت کو تعمیر کر کے ساتھ لے کے جاؤں، اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ تھوڑا سا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ کچھ ماہ رمضان کے نام بھی ہیں، ان کا بھی بتائیے گا کہ اس دعا میں کس طریقے سے تعارف کرایا گیا ہے ان ناموں کا۔ جی جی، میں اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں جو امام نے جملہ ارشاد فرمایا میں اس کا میں اشارہ کر دوں۔ امام یہاں سے شروع فرماتے ہیں کہ اس دعا کا نام ہے اذا دخل شہر الرمضان، جب رمضان داخل ہوتا تھا تو حضرت پڑھتے تھے اس دعا کو، الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں حمد کی ہدایت کی ہے، حمد کی ہدایت اس نے کی، یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ بھی اس کی حمد ہے، حمد پر حمد، جس طرح ہر شکر پہ شکر ہے اس طرح ہر حمد پہ حمد ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس پہ بھی حمد ہے وجعلنا من اہلہ، اس نے ہمیں اپنوں میں قرار دیا ہے، وجعلنا من اہلہ، جس طرح ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ آپ کو اس دنیا میں آپ دیکھیں آج سب سے زیادہ ایک کمی کس چیز کی ہے، ہمیں کوئی بھی ایسے لگتا ہے ہمارا نہیں ہے، ہر تعلق ایسے ہمیں لگ رہا ہے جیسے ایک نمود و نمائش ہے، ایک ظاہری رکھ رکھو ہے، دل سے کوئی نہیں۔ دیکھیں سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے ایک یہ کہ آپ کسی کو اپنے دل میں جگہ دیں، آپ کسی کو اپنا بنائیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آج بہت زیادہ فیملیز کے مسائل ہزاروں میں تعداد جا چکی ہے، لاکھوں میں جا چکی ہے، 25% سے 40% ہو چکے 100 میں سے طلاقیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں تک پتہ چل رہا ہے، جو معلومات ابھی نئی تحقیقات آئی ہیں اخباروں کے اوپر اگر آپ مطالعہ کریں تو شادی شدہ خواتین کے ریلیشنز نظر آ رہے ہیں آگے مردوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے مرد جو ہیں وہ بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی 10 ریلیشنز ہیں آگے۔ یہ سارا کیوں؟ یعنی بیوی ہر ٹائم پاس بیٹھے ہوئے لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد کو پتہ ہے کہ یہ میری نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی، اس ٹائم جو میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ طلاقوں کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ نئی شادی شدہ جوڑے ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا کا نیگیٹو کردار جو سامنے آ رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر ڈسکس ہوئی، ایک تفصیلی مقالہ کسی نے لکھا ہوا تھا، اخبار کے اوپر ہی تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ بڑی مشکل آج کیا ہے، آج رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے، کوئی کسی کو اپنا نہیں سمجھتا۔ لیکن اس کی جگہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ واقعاً یہ جو میرا ہسبینڈ ہے یہ مجھے اپنا سمجھتا ہے، اپنے اہل میں سے سمجھتا ہے، اہل یعنی مجھے اس قابل سمجھتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، بیٹے کو یہ یقین ہو جائے کہ ابا جی کو جتنی مجھ سے محبت ہے اتنی کسی سے نہیں ہے، جتنا میں ان کے واقعاً اہل میں سے ہوں، یہ مجھے اپنا اہل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے خاندان کا سمجھتے ہیں اپنے، کیونکہ آج کل بہت سارے اولادیں ہیں لیکن لوگ ان کو اولادوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے، نہ مادی لحاظ سے نہ مانوی لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ خدا تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں اپنا اہل قرار دیا ہے، اپنوں میں سے، یعنی ہم تیرے ہیں، تو نے ہمیں اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ کتنی اس کے اندر ایک دل نشین پہلو ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اہل اللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو خاص بندگان خدا ہیں نا کہ جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ اللہ کی طرف ان کی نسبت ہے، وہ ان کا بہت بلند درجہ ہے، لیکن ہر مومن جو اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور زندگی اللہ کے لیے گزار رہا ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں تم میرے اہل میں سے ہو۔ امام فرماتے ہیں خدا اس پہ تیری حمد ہے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ تفصیلی حمد ہے، میں ایک اشارہ کر کے پھر رمضان کے نام بیان کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں والحمدللہ الذی حبانا بدینہ واختصنا بملتہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے دین سے ہمیں آشنا کیا اور ہمیں اپنی ملت کے ساتھ خاص کیا، وہ ملت ابراہیم، اس کے ساتھ ہمیں خاص کیا، یعنی ہمیں ابراہیمی بنایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنایا۔ دیکھیں جب انسان اپنی، آج مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے بہت بڑا، آج مسلمان اپنی شخصیت کو بھول چکے ہیں۔ جب انسان اپنی شخصیت بھول جاتا ہے نا پھر ہر گھٹیا کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں، میں کتنا عظیم، میری نسبتیں کون سی ہیں، میں ابراہیمی ملت میں سے ہوں، ہمارے بابا نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا۔ اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ابراہیم نے
جو ہے وہ تمہیں مسلمان کہا ہے ابراہیم نے، یعنی مسلم ہو تم، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن ہمیں قدر ہو تو۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ، اللہ نے اپنی راہیں رکھی ہیں اپنے تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی راہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، شہر رمضان، انہی میں سے ایک رمضان ہے، خود رمضان المبارک اللہ تک پہنچنے کی راہ ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کوئی بالکل اس طریقے سے، میں اس کی کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ جب چلنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تو آپ تھوڑے سے فاصلے پہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آؤ، اب وہ لڑکھڑا کے پھر آپ کی طرف اٹھ کے چلتا ہے۔ آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے اس کو میرے تک آنے کا پتہ چلے، طریقہ پتہ چلے کہ اپنے بابا سے اپنے ماں سے اٹیچ کس طرح ہونا ہے، یہ ہم سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ساتھ رویہ رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اللہ اب ہمارے لیے دین آئین اس نے بھیجا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میری طرف رخ کرو، میری طرف سفر کرو، تم نے میرے پاس آنا ہے، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، بہشتیں بنائی ہیں، یہ نعمتیں رکھی ہیں، رمضان رکھا، سب کچھ اس لیے تاکہ تم میرے پاس آؤ، کیونکہ میرے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے، میرے سے تم نے دور نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف بڑھنے کی راہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم اللہ تک جاننا چاہیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے نا، ہم نے اگر رخ ہی موڑا ہوا ہے، ہم نے منہ ہی موڑا ہوا ہے، فَإِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رخ اللہ کی طرف ہے، اس رب کی طرف ہے۔ رخ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس رخ پہ زندگی گزارو جو دینداری والی زندگی ہے، دین کی راہ پہ زندگی گزارو۔ دین وہ امامت کی راہ جس کو کہا گیا، لیکن اگر ہم امامت کی راہوں کو چھوڑ کے ہر غیرے کو اپنا کے اور پھر ہم یہ کہیں کہ بس میں حضرت علی علیہ السلام کا نام لے دیتا ہوں تو میں شیعہ ہوں، اس طرح تو بات نہیں بنتی، ہم جب تک راہ پروردگار پہ نہیں چلیں گے۔ تو پہلا نام جو امام بیان فرماتے ہیں کہ شہر الصیام، شہر رمضان، شہر الصیام، شہر الاسلام، شہر الطہور، شہر التمحیص، شہر القیام، الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ یہ مہینہ سیام کا مہینہ ہے، شہر الصیام، سیام کا مہینہ۔ سیام ایک تو روزے کو کہا جاتا ہے، روزے کو صوم کیوں کہا جاتا ہے؟ صوم مطلب ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ کس چیز سے روکنا؟ اصل میں روزہ ہر چیز کا روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ ایک تو بھوک اور پیاس کا روزہ ہے نا، زبان کا روزہ، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ رمضان مبارک میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ میں کل بھی اس حدیث کو پڑھ رہا تھا کہ ایک وہ شخص جو مسلم کہا گیا ہے روایات کے اندر جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ سخن چین ہے، ادھر کی ادھر کرنے والا، ادھر کی باتیں ادھر کرنے والا، جس کے اندر نمامیت ہے۔ جو آج دیکھیں آپ ہماری سوسائٹی کے 5 منٹ لوگ بات نہیں سنبھال سکتے، 5 منٹ کے لیے راز نہیں رکھ سکتے۔ تباہی مچی ہوئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو الجھنے ہیں۔ آپ دیکھیں اقتصادی مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں، سب سے زیادہ اخلاقی مسائل ہیں، اخلاق بگڑ چکا ہے، اور یہ اقتصادی مسائل اسی کا نتیجہ ہے، اخلاقیات کے بگڑنے کا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جب ہماری سیاسیات بگڑ گئی، ہمارے اخلاقیات بگڑ گئے، تو اقتصاد اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر اخلاق اور سیاست کسی معاشرے کی اچھی ہو، وہاں پہ اقتصادی کمزوری کبھی بھی نہیں آتی۔ ہماری تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ایک سخن چینی، زبان پہ کنٹرول نہیں، غیبتیں کرنا۔ میں کل بھی ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ دیکھیں سب سے ذمہ دار طبقہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے جو علماء ہوتے ہیں۔ آپ علماء کے اندر دیکھیں یہ 2 چیزیں بہت زیادہ ہمیں نظر میں آ رہی ہیں، ایک غیبت، دوسرے کو ہر ٹائم دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو ہے وہ سخن چینی، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، وہ، اور ایک اور حسد۔ یہ چیزیں آپ دیکھیں آج ہماری سوسائٹی کے اندر تباہ کن ہیں، بہت نقصان پہنچا رہی۔ تو شہر الصیام جو کہا گیا، صوم، اصل میں صوم ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایک خاص وقت سے لے کے خاص وقت تک کھانا پینا نہیں ہے، جو مبتلات روزہ ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ رمضان المبارک میں ایک ہمارا جو وظیفہ ہے وہ یہ، ہمیں احکام رمضان المبارک سے آشنائی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھا رہے ہیں، اگر ان کو کوئی کہے کہ بھائی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، وہ ابھی ایک اور اذان ہو رہی ہے، ابھی 2 اذانیں اور ہونی ہیں، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
ادھر اسی دعا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ وقت بیان کیا ہے صوم کا، فرمایا کہ اللہ نے مشخص کیا ہے اس کا وقت،